बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो मैंने सिलसिला शुरू किया है औरत कुरान की नज़र में, तो हमने उसमें समझा था कि औरत को किस तरीक़े से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। और फिर यहाँ पर हम ये तीसरा पार्ट ले रहे हैं जिसमें हम देखेंगे क्या अजर के मामले में औरत और मर्द की हैसियत इकसां है या नहीं है। सूरतुल मुमिनीन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मन अमिला सय्यअ, जो बुराई करेगा, फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, और उसको उतना ही बदला मिलेगा जितनी बुराई उसने की होगी। वमन अमिला सालिहन, और जो नेक अमल करेगा, मन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन, ख़्वाह वो मर्द हो या औरत हो, बशर्ते कि वो मोमिन हो यानी ईमान वाले हो। फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, तो वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे। युरज़क़ून फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब, इन्हें बेहिसाब रिज़्क़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस आयत से पता चला कि जो भी बुराई करेगा और जितनी बुराई करेगा उतना ही उसको बतला दिया जाएगा जितनी बुराई उसने की होगी, और जो नेकी उसने की होगी उसे उतना ही बदला दिया जाएगा, मगर उसके लिए शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो, वो मोमिन हो, वो मुस्लिम हो। तो वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनको अल्लाह ताला इतना बेहिसाब रिज़्क़ देगा कि जिसके बारे में उन्होंने कभी गुमान ही ना किया हो, बेहिसाब रिज़्क़ दिया जाएगा। तो जिस तरह औरत को उसके अमल का बदला मर्द के बराबर ही मिलता है, और नेक आमाल के नतीजे में मर्द की तरह जन्नत की मुस्तहक भी औरतें होती हैं, इसी तरह जब बुराई करेंगे तो सज़ा भी मिलेगी मर्द के बराबर। और जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला का वादा भी है, और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सूरतुल ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने ज़रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने ज़रा बराबर भी बुराई की होगी तो वो भी देख लेगा। कुरान करीम में बहुत सी जगह मोमिनीन मोमिनात और मुनाफिकीन मुनाफिकात और मुशरिकीन मुशरिकात का एक साथ जिक्र किया गया है, और उन्हें मग़फ़िरत की खुशखबरी दी गई या अज़ाब से डराया गया है। दुनिया में इंसान की जो हकीकत को सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने यो बयान किया है कि इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, और हमने उस अमानत को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ के सामने पेश किया। फ़अबैना अन यहमिलनाहा, तो वो उठाने के लिए तैयार नहीं हुए। व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहा अल इंसान, और डर गए मगर इंसान ने उसे उठा लिया। तो यहाँ पर इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। लियुअज़्ज़िबुल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात, इस बार अमानत को उठाने का लाज़मी नतीजा ये है कि अल्लाह ताला मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औरतों को, वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, और मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों को अज़ाब दे। वयतूबल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात, और मोमिन मर्द और औरतों की तौबा कबूल करे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो देखिए अल्लाह ताला बहुत रहीम है। अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दिया कि पहले तो अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत को जताया है कि ये जो आसमान और ये जो ज़मीन है और इसकी जो बड़ी बड़ी जो हमको बड़े नज़र आते हैं, इन आयत में इंसान को एहसास दिलाया गया है कि दुनिया में इसकी हकीकत क्या है, और इस हकीकत में होते हुए अगर वो दुनिया की ज़िंदगी को महज एक छोटी सी नाचीज़ समझकर बेफिक्री के साथ गलत रवैये इख्तियार करता रहा तो किस तरह खुद अपने हाथों अपना मुस्तकबिल ख़राब करता है, अपने फ्यूचर को किस तरह वो बर्बाद करता है। और फिर अमानतदारी से मुराद वही खिलाफत है जो कुरान में की रोह से इंसान को ज़िंदगी अता की गई। अल्लाह ताला ने इंसान को फरमाबरदारी और नाफरमानी की जो आज़ादी इंसान को दी है, और उस आज़ादी को इस्तेमाल करने के लिए उसे अपनी मखलूक पर जो तसर्रुफ़ के जो इख्तियारात दिए कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, उसके अंदर इख्तियारात दिए गए। तो ये जो इख्तियारात अल्लाह ताला ने उसको दिए हैं, उनका लाजमी नतीजा ये है कि इंसान खुद अपने इख्तियारी जो आमाल की जो जिम्मेदारी है वो खुद उसको करार दिया है।
کیونکہ انسان کے اختیار میں ہے اچھائی اور برائی، یا تو وہ بہتر اور اچھے راستے پر جا سکتا ہے یا وہ پھر بدی اور برائی کے راستے پر جا سکتا ہے۔ تو یہ امانت کتنی اہم ہے کہ آسمان، زمین اپنی ساری عظمت کے باوجود اور پہاڑ اپنی زبردست جسامت کے باوجود اس کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے تھے، مگر انسان کمزور ہوتے ہوئے بھی مگر اپنی ذری سی جان پر بھاری بوجھ اٹھا لیا، اور پھر انسان کمزور مگر اپنی جو ذری سی جان ہے، جو جتنی ایسے دیکھنے میں تو نہ تو وہ پہاڑ کی طرح ہے اور نہ وہ آسمان کی طرح بڑا ہے، لیکن پھر بھی اس نے قرآن کو اٹھانے کی ذمہ داری لے لی، اور یہ جو خلافت کی جو ذمہ داری انسان کو سونپی گئی اور اس کی وجہ سے اس کی جان پر جو بھاری بوجھ پڑا ہے، اس سے مرد اور عورت کیا ہے، برابر کے اس میں شریک ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ انسان میں سارے مرد اور عورتیں سب آتے ہیں، دونوں کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ جب ہم تصور کریں گے تو اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کائنات میں کس نازک مقام پر کھڑا ہے، کہ انسان کو کس نازک جگہ پر وہ اپنے آپ کو لا کر کھڑا کیا ہے۔ اب جو بھی اس امتحان گاہ میں جو کہ یہ دنیا ہے، جہاں پر یہ ایگزامینیشن ہمارا ہال ہے، اس میں جو یہ دنیا میں بے فکر بن کر رہتا ہے اور کوئی احساس نہیں رکھتا کہ اس نے کتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ لے تو وہ کیا ہے، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو تباہی کا انتظام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اور اپنے ساتھ نامعلوم کتنے لوگوں کو وہ لے کر ڈوبے گا۔ یعنی ایک تو خود غلط فہمی میں رہے گا، خود اپنے آپ کو کیا ہے بغیر ذمہ داری سے رکھے گا، اور پھر ساتھ میں اس کے اپنوں کو کتنے لوگوں کو وہ کیا ہے پھر غیر ذمہ داری کا ثبوت دے کر ان کو لے ڈوبے گا۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کا معیار قرآن نے کیا بتایا ہے، عورت اور مرد کے لیے کیا قرآن کا معیار ہے جو آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قرآن کے نزدیک جو صلح اور تقوی اور جو آخرت کی کامیابی کا جو معیار ہے، وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کیا ہے، وہ معیار ایک ہی ہے۔ اس معیار کو پورا کیے بغیر نہ تو مرد نہ تو عورت اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویؤتون اللہ والرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ ضرور رحم کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، جو اللہ تعالیٰ بہت ہی عزیز اور حکیم ہے۔ تو یہ جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار قرار دیا اور بھلائی کے حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے بتایا۔ یہاں پر مومن اور مومنات دونوں کا ذکر ہے، لیڈیز اور جینٹس دونوں کا ذکر ہے یہاں پر، اور پھر وہ لوگ بھلائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں مومن مومنات دونوں کے ایک دوسرے کی مدد، نیکی کا رویہ اختیار کرنے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تہذیب اور تمدن کے جو انقلابات ہیں، جو چینجز ہے، عورت اور مرد کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سماج کی جو صلاح ہے، جو بگاڑ ہے، دونوں عورت اور مرد کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر مرد خراب ہے تو عورت چاہ کے بھی پھر بہت مشکل سے اس گھر کو سدھار سکتی ہے، اگر عورت خراب ہے تو اس کی تو پوری جنریشن، اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں، ساری تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اب ہم دیکھیں گے کہ منافق مرد اور جو منافق عورتیں ہیں، ان کے لیے
اللہ تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باضابطہ یہاں پر مرد کا بھی ذکر کیے ہیں اور عورتوں کا بھی ذکر کیے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافق مرد اور منافق عورتوں کو بھی اسی طرح کا ذکر کیا ہے، جس طرح مومن مرد اور مومنات کے لیے ایک دوسرے کو تعاون کرنے والے اور پھر مدد کرنے والے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ توبہ آیت نمبر 17 میں بتایا، یہاں پر اب آگے بھی اللہ تعالیٰ منافق اور منافقات کا، جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بس ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یأمرون بالمعروف، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور وہ بھلائی سے منع کرتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، نسوا اللہ فانسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دیا ہے، ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام منافق مرد اور عورتوں کی ایک ہی خصلت ہوتی ہے کہ ان سب کو برائی سے، یعنی جو دلچسپی اور جو بھلائی سے عداوت ہوتی ہے، وہ اس کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے کہ انہیں بھلائی اور عداوت ان کے دلوں میں کس طریقے سے ہوتی ہے۔ کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کے ہمدرد بن جاتے ہیں، ان کے مشورے ان کی ہمت بڑھاتے ہیں ان کی، اور ان کی امانتیں، ان کی سفارشیں، اور پھر ان کی تعریفیں اور ان کی مدح سرائیوں میں سب کیا ہے اس کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، دل و جان سے برے کاموں میں حصہ لیں گے، پھر دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دیں گے، پھر ان کی ہمت بڑھائیں گے، اور ان کی ہر ادا سے ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے کے لیے یہ کیا ہے، ہر وقت تیار ہے، اور اس سے ان کے دلوں کو راحت اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو اس کے خلاف اگر کوئی بھلا کام کر رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ پہنچتا ہے، وہ لوگ بے چین اور پریشان ہوتے ہیں، آپس میں چموگیاں کرتے ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس کی نیکی کے کاموں میں کیا ہے وہ پھر رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ان کو نقصان پہنچانے کی یا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ تو دیکھو بس اپنے آپ کو کیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ بات کرتی ہے یا بات کرتا ہے، یا پھر یہ لوگوں سے تعریفیں لوٹنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ اس طریقے سے باتیں کر کے وہ جو نیکی کے کام کرنے والے، نیکی میں جو ساتھ دینے والے لوگ ہیں، ان کو ان سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں پتا چلا کہ یہ جو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے بھی کیا ہے، ان کے ہاتھ کبھی نہیں کھلتے، خواہ وہ کنجوس ہوں یا پھر بڑے خرچ کرنے والے ہوں۔ ان منافق اور منافقات سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے نار و جہنم خالدین فیہا، انہیں جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ رہیں گے، ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ یعنی یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے نہیں، بلکہ یہ عذاب منافقین اور منافقات کو عذاب مقیم یعنی ہمیشہ رہنے والے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اسی طرح مومنین اور مومنات کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے۔ سورۃ الحدید میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ تب آپ دیکھیے جو مومن مرد ہیں، جو مومن عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر احسان جتائے، صرف اللہ کے لیے خرچ کرنے والے اور اس کے سوا کسی کے اجر اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھنے والے، تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ دو وعدے کرتے ہیں۔ ایک وعدہ کیا ہے کہ ایک یہ ہے کہ وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس پر اپنی طرف سے بہترین اجر عطا کرے گا۔ یعنی دونوں وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک تو ہمارا 1 روپے کی جگہ پر کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، دوسرا پھر اس کا بہترین اجر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگوں نے اسے سنا، تو
ابو دہدہ انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے، یعنی 600 اس کے ٹریز تھے وہاں پر، اسی میں ان کا باغ تھا اور وہیں ان کے بال بچے رہا بھی کرتے تھے، یعنی وہی وہ جو باغ تھا جس میں ان کے بچے ان کی بیوی وغیرہ سب اسی باغ میں رہا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا کہ اے دہدہ کی ماں نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ تو وہ بولی تم نے نفع کا سودا کیا، یعنی وہ فائدہ والا سودا کیا، اور اسی وقت اپنا سامان اور بچے لے کر باغ سے نکل گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وقت کیا تھا، اور اس طرح مرد اور عورت دونوں شانہ بشانہ مصروف عمل نظر آتے تھے، اور اسی طرح باطل کی ترقی اور استحکام میں بھی دونوں حصے دار اور شریک ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اگر ہمارے آج کے دور کی کوئی عورت ہوتی جس کے رہنے کا ٹھکانہ اس کا گھر اسی باغ میں تھا تو وہ کیا بولتی کہ اگر کم سے کم ہمارا گھر تو چھوڑ دیتے، باغ دے کے آنے کی کیا ضرورت تھی، یا پھر اگر آدھا تھوڑا باغ دے دیتے اور پھر گھر کے ساتھ تھوڑے سے باغ میں رکھ لیتے، تھوڑے جھاڑ درخت اپنے پاس رکھ لیتے۔ لیکن یہاں پر ان کی بیوی کا جو کردار ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت ہی فائدے کا سودا کیا ہے، اور وہ اپنے بچوں سمیت وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح صحابیات اور کس طریقے سے عورتیں اپنے مرد کے ساتھ کیا ہے دین کے کاموں میں تعاون کیا کرتی تھی۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 اور 13 میں ارشاد ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اور جب اس دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم، یہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، وبایمانہم بشراکم اليوم، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ للذین آمنوا انذروا ولا تشتبس من نورکم، وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جن میں ایک دروازہ ہوگا، باطن فیہ رحمت وظہر من قبلہ العذاب، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ یعنی وہ جو دروازہ ہوگا، ان دونوں آیتوں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ نور صرف مومنین اور مومنات، جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ہیں ان کے لیے خاص ہے، کفار کے لیے، منافقین کے لیے، منافقات کے لیے، ان کے لیے صرف اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے یا پھر وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے، اور وہاں روشنی نیک اور صالح عقیدے اور عمل کی ہوگی، اور ایمان کی سچائی، ان کے سیرت میں کردار کی جو پاکیزگی ہوگی، یہی ان کے نور میں تبدیلی بھی ہو جائے گی، جس سے نیک بندے اور بندیوں کی شخصیت کیا ہے جگمگا رہی ہوگی اور اسی کے نور میں وہ چل رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک، یعنی جو یمن کا جو فاصلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مدینہ سے لے کے عدن تک کیا ہے مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا۔ کسی کا نور مدینے سے صنعاء تک اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا ہوگا کہ اس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی اتنا بالکل کم اس کا فاصلہ ہوگا کہ وہ صرف اس کے قدموں کو بھی وہ نہیں مطلب برابر نہیں ہوگا۔ تو اہل جنت جو مومن اور مومنات ہیں ایک دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہاں سے یہ ہوگا کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر دروازے کے ایک طرف جنتی جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کو وہاں پر نصیب ہوں گی، اور پھر جو دوزخی ہوں گے دوسری طرف
وہ جو دوزخ میں جانے والے لوگ انہیں دوزخ کا عذاب اور جو منافقین ہوں گے ان کے فاصلے کو پار نہیں کر پائیں گے، اور جو ان کے اور جو جنت کے درمیان جتنا فاصلہ حائل ہوگا تو وہ وہیں پر کیا ہے رک جائیں گے۔ اسی طریقے اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تاکہ مومن مرد اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں من تحتها الانہار خالدین فیہا داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہوگی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ مشرکات اور منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو قاذنین باللہ ظن السوء کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پیر سے وہ کیا ہے وہ خود وہاں پر آ جائیں گے۔ غضب اللہ علیہم ولعنہم اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہو اور اس نے ان پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ اور ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جہنم مہیا کر دے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہم حافظنا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر مومن مردوں کا، جہاں پر مومن عورتوں کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا جو کہ یہ سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو دونوں کو جنت میں ڈالے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ اور ان کی برائیاں ان سے اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اور اللہ کے نزدیک یہی کامیابی کیا ہے بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، مومنات کا ذکر کیا، منافقین کا ذکر کیا تو منافقات کا ذکر کیا، مشرکین کا ذکر کیا تو مشرکات کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ لوگ برے گمان رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی اس میں ڈھکیل دے گا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت مطلب ختم، وہ تو بالکل برباد ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے جہنم کا، اور وہ جو جہنم ایسی ویسی چیز نہیں بلکہ جہنم کیا ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ غلط طرز عمل جو ہوتا ہے، جو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں غلط راستے کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، برابر سزا کے مستحق ہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور نہ تو کیونکہ معاشرے کی تعمیر اور استحکام جو ہے اس کی ذمہ داری دونوں پر ہے، مرد اور عورت پر۔ تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے آپ پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں سے کتنا اچھا وعدہ کیا ہے، اور پھر یہ جو مرد جو عورت کو عزت نہیں دیتے انہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنا بہترین اجر رکھا ہے، جہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ رکھا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی وہی وعدہ کیا ہے، جو اجر اللہ نے مردوں کے لیے رکھا ہے وہی عورتوں کے لیے بھی رکھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ میں پھر اور دوسرے اس کے چوتھے پارٹ کے ساتھ آؤں گی، اور پھر ہم اسے آگے کنٹینیو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر عورت قرآن کی نظر میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور دوسروں کو بھی اپنی جو اہمیت ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس کو وہ بھی سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے اس مقام کو ہم سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مومن مرد اور وہ مومن عورتیں بنائیں جن کے اور وہ وعدہ اللہ تعالیٰ ہم پر پورا کرے جن کے نیچے جنتیں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ جو جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بڑی کامیابیاں نصیب کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے اور پھر رہوں گی کہ آپ یہ سنتے رہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔